अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हक स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाजरीन, OIC वुज़राए हारजा का 7वां इजलास आज इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वुज़राए हारजा मुबस्सरीन ने शिरकत की है। और इस इजलास की तजवीज़ तर्जुमान दफ्तर हारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से पेश की गई थी, और जिस पर पाकिस्तान ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देने की पेशकश की थी। और पाकिस्तान की दावत पर 20 ममालिक के वुज़राए हारजा ने इस इजलास में शिरकत की है, और इसके समेत 10 ममालिक के नायब वज़ारत हारजा ने भी शिरकत की है, और 70 वफूद ने भी शिरकत की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो OIC वुज़राए हारजा इजलास में अफगानिस्तान के इंसानी अलमिये के बारे में भी बात की जाएगी, और अफगानिस्तान में जो खुराक की किल्लत और भूख की फ़िज़ा कायम है उस पर भी बात की जाएगी। ये जो 17वां इजलास है, इसमें अफगानिस्तान की मदद पाकिस्तान के अज़्म की अक्कासी करता है। और देखना तो ये है कि क्या इस इजलास के बाद अफगानिस्तान में जो भूख की फ़िज़ा कायम है वो कम हो पाएगी। क्या अफगानिस्तान को आलमी सतह पर एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या उसको इस इजलास के बाद जो वहाँ पर दरपेश मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, क्या उनका हल होगा। इस सब के लिए प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार बैनुल अक़वामी अमूर ज़का-उल्लाह मोहसिन साहब, और इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी शिराज़ अहमद शराज़ी। इन तमाम तर अमूर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार बैनुल अक़वामी अमूर ज़का-उल्लाह मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 41 साल बाद पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है, ये कितनी अहमियत का हामिल है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आगे मंज़र को आप देखें तो इसमें इस वक़्त जो पाकिस्तान में OIC इस्लामी ताउन तंज़ीम का इजलास हो रहा है वो गैर मामूली अहमियत का हामिल है। जी जैसा कि आपको मालूम है कि हम पाकिस्तानी भी जो हैं वो उम्मत की वहदत का नारा बुलंद करते हैं, और इसके साथ-साथ जितने भी दीगर इस्लामी ममालिक हैं उन पे ये ज़ोर देते हैं कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक जगह पे बैठें और जो इस्लामी ममालिक में दरपेश मसाइल हैं उनको दूर करें। तो जी इस हवाले से जैसा कि आपको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में जो है इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है। वहाँ पे तालिबान के आने के बाद जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ है और जिस तरह से वहाँ पे एक गुर्बत में इज़ाफ़ा हुआ है, जहाँ पे मसाइल ने जन्म ले लिया है, तो इस सूरत-ए-हाल में एक इस्लामी मुल्क की मदद के लिए आज उम्मत मुसलमा के जो ममालिक हैं वो आज यकीनी तौर पे ये गैर मामूली इजलास है, गैर मामूली कॉन्फ्रेंस है, और यकीनी तौर पे एक बड़ा खुशाइंद बात। अच्छा सर, ये बताइएगा, जैसे आपने भी बात की है कि अफगानिस्तान में भूख की एक फ़िज़ा कायम हो चुकी है, तो आप क्या समझते हैं इस इजलास के बाद क्या कोई ऐसी हम उम्मीद लगा सकते हैं, क्या ऐसा कोई हल निकल सकता है कि अफगानिस्तान की मदद हो सकती है इस इजलास के बाद। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे उसका कोई ना कोई एक बेहतर हाल जो है वो निकल भारत बैठे हैं तो कोई बेहतर सूरत-ए-हाल जो है वो हमें देखने में मिलेगी। जैसा कि आज सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जो है वो 1 अरब जी रियाल का जो है वो एक अतिया दिया है अफ़गानिस्तान के लिए। तो यकीनी तौर पर सऊदी अरब अकेला नहीं है, इसके साथ जो है खलीजी ममालिक की जो तमाम रियासतें हैं उसमें बशमूल सऊदी अरेबिया है, UAE है, कतर है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये बहुत अमीर ममालिक हैं, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक में इनका शुमार होता है। तो इसी तरह तुर्की भी है, इसी तरह मलेशिया भी है। तो जब इन तमाम ममालिक से एक इमदादी पैकेज आएगा तो यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान की जो है बेहतर खिदमत जो है हो सकेगी, और उसमें हम मिलके जो इस्लामी ममालिक हैं वो अपने अफ़गान भाइयों की बेहतर अंदाज में मदद कर सकेंगे। जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस इजलास में 57 ममालिक में से सिर्फ 20 ममालिक ने शिरकत की है, बाकी ममालिक ने शिरकत क्यों नहीं की। देखिए, एक एजेंडा होता है, उसमें जो मेन OIC ये मुंतखब करती है कि हमने कौन से ममालिक ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान और दीगर अमूर पे जो बात कर सकते हैं, बेहतर लाहे-अमली तैयार कर सकते हैं, बेहतर तौर पे इमदाद फराहम कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि मालूम है कि 57 इस्लामी ममालिक में ऐसे कई ममालिक हैं जो तरक्की पज़ीर हैं, जो यकीनी तौर जी पर अपने उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो अफ़गानिस्तान की शायद उस तरह से मदद ना कर सकें। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि GCC ममालिक में जो है वो सऊदी अरब, कतर और बहरीन, और इसी के साथ-साथ जो UAE है वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ़्ता ममालिक में उनका शुमार होता है। इसी तरह तुर्की का शुमार होता है, इसी तरह मलेशिया का शुमार होता है।
ہماری ایک مورل سپورٹ بھی ہے. ہم بھی اپنے طور پہ کسی نہ کسی طور پہ اپنے افغان بھائیوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. ہم افغان مہاجرین کو اپنے یہاں بنا دیتے ہیں, ان کو روزگار مہیا کرتے ہیں, ان کو ہر طرح کی جو سہولیات فراہم کرتے ہیں. تو پاکستان کی طرف دیگر جو ہم ہیں مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں, لیکن کئی ایسے یقینی طور پہ ممالک اسلامی ممالک بھی ہیں جن کے اپنے بہت سے مسائل ہیں, اور وہ ان کو ایک ایجنڈا لازمی طور پہ OIC کے پلیٹ فارم سے فراہم کر دیا جائے گا کہ ہم نے OIC کے پلیٹ فارم سے یہ ایک قرارداد منظور کی ہے, اس طرح کی ہم نے مدد کی ہے. اگر آپ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. اچھا سر، افغانستان میں ایک دم سے اس طرح کے حالات پیدا ہو جانا، اتنی حالت خراب ہو جانا کہ مطلب جو ہے بھوک کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا اس کے پیچھے طالبان کی حکومت تو نہیں ہے وجہ؟ دیکھیں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. یہاں پہ پسند اور ناپسند کی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں بطور ایک صحافی کہ یہاں پہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ پسند اور ناپسند پہ جاتی ہیں. جس جی طرح اسلامی ممالک، افغانستان ایک مسلمان کنٹری ہے، تو جو OIC کی تنظیم ہے اس نے تو یقینی طور پہ اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دینا، وہاں پہ حکومت جو بھی ہو. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 2 ماہ پہلے رابطہ اسلامی کونسل کی طرف سے یہاں پہ ایک علماء کونسل کا یہاں پہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں پیر نور الحق قادری بھی یہاں پہ موجود تھے، ساجد میرزا بھی یہاں پہ موجود تھے. تو یہاں پہ تمام علماء کرام نے ایک ایجنڈا پیش کیا تھا کہ افغانستان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہاں پہ جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی وہاں پہ گروہ بندی ہے، جتنے بھی وہاں پہ مسائل ہیں، وہاں پہ ان سب کو افغانستان کی عوام جو ہے، جتنے بھی قبائل ہیں، وہ مل کے حل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی ممالک ہیں ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، وہ مدد کو جاری رکھیں گے. اب آپ کا سوال کی طرف آتا ہوں. بین الاقوامی قوتیں جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کا معاملات کرتی ہیں، ان کی پسند کی جی حکومت آ جائے تو ان کی وہ بھرپور مدد بھی کرتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اس طرح کے معاملات ہوں، طالبان آپ کو جیسے کہ پتا ہے وہ پہلے جب ان کی حکومت آئی تھی تو وہ بہت سخت گیر تھے، لیکن اب ان کا جو رویہ ہے وہ یقینی طور پہ لائق تحسین ہے. اور تبھی یہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ بھی ان کی مدد کو پہنچے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی جو کانفرنس OIC کی ہے، اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یقینی طور پہ یہ اثر انداز ہوگا یورپی ممالک پہ، امریکہ جیسے ملکوں پہ اور کینیڈا جیسے ملکوں پہ، کہ وہ بھی اب جو ہے اس قرارداد کے بعد اور اس اجلاس کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ جیسے امریکن پالیسی کے اوپر جو ہے یہ اثر انداز ہوگا، تو کیا یہ ممالک امریکن پالیسی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ جی یقینی طور پہ اٹھانی بھی چاہیے. پالیسیز پہ ہم دیکھیں، یہ کوئی حکومتی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی معاملہ ہے. جی افغانستان کی حکومت کے حوالے سے یہ اجلاس نہیں بلایا گیا. یہ ایک انسانی المیہ جو پیدا ہو رہا ہے افغانستان میں. جس طرح سے ابھی دیکھیں نا کہ پاکستان میں بھی سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے، اسی طرح افغانستان میں بھی ایک جو ہے وہ سردی کا موسم شروع ہو گیا ہے. تو جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوا تو افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے. وہاں پہ ہم نے پوری دنیا کو ہم نے یہ بتانا ہے، بتا بھی رہے ہیں اس OIC کانفرنس کے پلیٹ فارم سے، کہ یہاں پہ ہم حکومت کو شاید اس طرح سے سپورٹ نہیں کرنے بیٹھے جس طرح سے ہم افغانستان کی عوام کو سپورٹ کرنے بیٹھے ہیں. اور جی ہم نے مدد ان کی کرنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکیں اور کوئی انسانی المیہ جو ہے وہ مزید جنم نہ لے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس اجلاس کے بعد عالمی سطح پر کیا افغان حکومت کو، یعنی کہ طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا؟ یقینی طور پہ اگر افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت ایک ایسے پروسیس کے ساتھ چلتی ہے کہ جس میں وہ تمام جو انسانی اقدار ہیں ان پہ وہ ثابت قدم رہتی ہے، جس طرح سے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اپنے جو سابقہ ان کا جو ایک سخت گیر عمل تھا اس کو یقینی طور پر اس کی نفی کی ہے، اور اب وہ دوبارہ سے انہوں نے افغانستان پہ اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا ہے. خواتین کو انہوں نے ایک بہتر ماحول دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ساری پابندیاں بھی عائد کی ہیں. ان جی پابندیوں پہ اعتراض یا تنقید تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اسلامی معاشرہ جو ایک سخت گیر جو افغان طالبان کی پالیسی ہوا کرتی تھی اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں نرمی آئی ہے. تو یقینی طور پہ جو عالمی برادری ہے، جو قوتیں ہیں جو پابندیاں لگاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ افغانستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے طالبان سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے، ان سے مذاکرات کرے اور ان سے کچھ چیزیں منوائے اور ان سے کچھ چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھائے، اور تاکہ جو ایک افغانستان کی عوام ہے وہ بھی ایک بار پھر سے خوشحالی کی طرف جانب جو ہے وہ گامزن ہو سکے.
سر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد افغانستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. میں اس کی ایک سمپل سی ایک مثال یہ دوں گا کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو اس کا وجود جب بنا تھا تو یہ فلسطین کے ایشو کو لے کے بنا تھا. اس کے بعد اس میں کشمیر کا ایشو آیا. اس کے بعد جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اگر ان میں کوئی دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے اس پلیٹ فارم نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اسی طرح باقی جو غربت کے خاتمے کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے. اب بھی OIC کے پلیٹ فارم سے ایسے جو ترقی پذیر اسلامی ممالک ہیں ان میں بہت سارے ایسے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو امداد فراہم کی جاتی ہے. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے OIC کا بہت بڑا کردار رہا ہے. اب تک اقوام متحدہ میں جو 2 قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس کے علاوہ 20 ایسی قراردادیں ہیں جو OIC کے پلیٹ فارم سے یہاں پہ پاس کی گئی ہیں. ان کا اثر پڑتا ہے اور ان کا اثر ہوا بھی ہے جو اقوام متحدہ ہے یا دیگر جو اسلامی دنیا ہے یا دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان پہ. اور اسی طرح میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آج کا جو غیر معمولی اجلاس جو ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں اس اجلاس کا ہونا, کیونکہ افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک بھی ہے, تو ہمیں اس کے لیے جو ہے آگے بڑھنا ہے. تو یقینی طور پہ یہ اثر انداز ہوگی اور پابندیوں میں بھی نرمی ہوگی اور امریکن پالیسی بھی بدلے گی اور باقی بھی جتنی قوتیں ہیں ان کی یقینی طور پہ جو پالیسیز ہیں ان میں تبدیلی آنی چاہیے اور یقینی طور پہ آئے گی. بالکل سر, اسی سے ہم یہی امید لگا سکتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد افغان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی شیراز احمد شرازی, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ 41 سال بعد پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے, یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بہت بہت شکریہ علیشہ آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا. بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 41 سال بعد یہ اجلاس جو ہے OIC کا پاکستان میں منعقد ہوا ہے اور وہ بھی افغانستان کے حوالے سے. علیشہ میں یہاں پر تھوڑا سا افغانستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اجلاس پہ آؤں گا. اصل میں افغانستان میں اس وقت جو حالات ہیں انتہائی خراب صورتحال ہے وہاں پر, اور اس وقت تقریباً 22.3 ملین لوگ جو ہے افغانستان میں وہ بھوک کا شکار ہے, جن میں سے تقریباً 3.8% جو ہے وہ بچے بھی شامل ہے, اور آگے سردیاں آنے والی ہے. تو اگر یہ سلسلہ اس طرح جاری رہا تو افغانستان میں حالات جو ہے وہ انتہائی خراب ہو سکتے ہیں. اسی بات کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے سعودی کے کہنے پر جو ہے پاکستان میں اجلاس سے بلایا گیا تھا. آج وہ اجلاس میں تقریباً 20 ممالک کے جو ہے وہ وزرائے خارجہ سمیت جو ہے تقریباً دیگر جو ممالک ہیں ان کے بھی مبصرین نے شرکت کی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے نائب وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے. اجلاس میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ظاہری طور پر افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک افغانستان کو تسلیم نہیں کیا, جس کے بعد جو افغانستان میں مسائل کے انبار لگ گئے ہیں. وہاں پر لوگوں کو انتہائی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور طالبان بھی جو ہے اس بات پر وہ کافی جو ہے پریشان بھی ہے کہ کیوں ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے, ان کی جو حکومت ہے ان کو تسلیم کر لیا جائے. تو افغانستان کے حالات کو لے کر یہ اجلاس بلایا گیا ہے. انتہائی اہمیت کا حامل یہ اجلاس تھا, جس میں ایک طرف سے اگر دیکھا جائے پاکستان کی جانب سے بھی ایک پازیٹو امیج جو ہے وہ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے پرامن ملک ہے اور پاکستان میں امن کی فضا برقرار, اس لیے پاکستان نے جی OIC کا 41 سال بعد اتنا بڑا اجلاس جو ہے وہ ہوسٹ کیا ہے. اور آج انتہائی احسن طریقے سے اس اجلاس کے لیے انتظامات کیے گئے تھے. شہر اقتدار کو جو ہے برقی کو سے سجایا گیا تھا, اور اسلام آباد ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا. جو باہر سے لوگ آئے تھے انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی, اسپیشل طور پر سعودی عرب نے نائجیرین جو وزیر خارجہ آئے تھے انہوں نے بھی, ساتھ ہی ساتھ طالبان کے جو لیڈران تھے وہ بھی کافی خوش دکھائی دیے. انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس اجلاس کے بعد جو ہے افغانستان کے صورتحال میں کافی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہو سکتی ہے, اور افغانستان کے حوالے سے بات چیت کی گئی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت اسٹیپ تھا پاکستان کی جانب سے کہ اپنے پڑوس ملک کو جو ہے پاکستان نے یاد کیا ہے.
عائشہ جب بھی کسی بھی پڑوسی ملک میں جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ جو دیگر ممالک کے پڑوسیوں پر بھی پڑتے ہیں. وہ ظاہر طور پر جب افغانستان میں حالات خراب ہوں گے, جب وہاں پر بھوک افلاس کی جو فضا ہے وہ قائم ہوگی, تو پاکستان بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اب بھی پاکستان میں تقریباً 3 ملین کے قریب جو ہے افغانی یہاں پر موجود ہے. پاکستان جو ہے ان کو یہاں پر پاکستان نے ان کو کیمپس وغیرہ دیے ہوئے ہیں, پاکستان میں وہ اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں. تو اگر ایک طرف سے وہاں پر حالات مزید خراب ہوں گے, وہ لوگ یہاں پر دوبارہ آئیں گے پاکستان میں, تو اب پاکستان معاشی طور پر اتنا سٹیبل نہیں ہے کہ وہ مزید مہاجرین کو جو ہے یہاں پر پناہ دے سکے. ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کے حالات کے اوپر جو افغانستان کے دیگر پڑوسی ممالک جن میں سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو آذربائیجان ہے, ترکمانستان ہے, جو دیگر ممالک ہیں ان کا بھی دورہ کیا. ان کو بھی افغانستان کے حالات پر جو ہے انہوں نے تفصیلی طور پر اس اجلاس سے پہلے بریفنگ دی تھی اور کہا تھا ان کو کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوں گے تو آپ پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جانب سے انتہائی اہم قدم تھا جو آج اجلاس اسلام آباد میں بلایا گیا تھا, جس میں جو ہے افغانستان کے حوالے سے اچھا بات چیت کی. شیرازی, آپ نے جیسے بات کی ہے کہ افغانستان میں بھوک کی فضا قائم ہو چکی ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اگر وجہ طالبان حکومت ہے, کیا اس اجلاس کے بعد عالمی سطح پر طالبان کو تسلیم کر لیا جائے گا, ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ دیکھیے عائشہ, جہاں تک وجوہات کی بات ہے تو وعدوں, دعووں اور نعروں سے ہٹ کر جب پریکٹیکل کام پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے, جب پریکٹیکل کام کی باری آتی ہے تو وہ از سم تھنگ ایلس دین وعدے نعرے. تو وعدے دعوے تو طالبان نے حکومت آنے سے پہلے بہت کی, اس طرح ہمارے اس ملک میں خان صاحب نے کنٹینر میں بچ کر وعدے کیے تھے, اب اس کے ووٹ ہو رہا ہے. تو اس میں افغانستان میں بھی یہی ہے, طالبان نے تو سبز باغ دکھائے تھے, لیکن اب وہاں پر افغانستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا. وہاں کے اگر بات کریں ہم ڈرائی فروٹس کی, وہاں اگر ہم فروٹس کی بات کریں, ان کے سیب جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے, لیکن آج وہی افغانستان بھوک اور افلاس کا شکار ہے. مین وجہ یہی ہے کہ وہ معاشی طور پر انسٹیبل ہے, سفارتی طور پر ان کے ساتھ کوئی تعلقات کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک کوئی ان کو تسلیم نہیں کر رہا. تو اس اجلاس سے ایک مثبت پیغام یہ گیا ہے کہ افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت ہے تو ان کو تسلیم کر لیا جائے. پاکستان نے ہی بالکل ہی نہیں کہا کہ آپ مطلب ڈائریکٹ طور پر ان کو تسلیم کرے. پاکستان نے کہا نیگوشیشن کرے, بات چیت کرے, آپ اپنی رائے دے, اس کے بعد جا کے اگر آپ نے تسلیم کرے تو کرے. لیکن پاکستان جو افغانستان کے حالات ہے وہ OIC ممالک کے سامنے رکھے. OIC میں تقریباً 57 ممالک شامل ہیں, اس میں سے جو آج 20 کے جو وزیر خارجہ ہے وہ شریک ہوئے, اور سب جو ہے وہ پر امید دکھائی دے رہے تھے اچھا افغانستان شیرازی, کے 57 حالات. ممالک میں سے صرف 20 ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں یہاں تشریف لائیں, باقی کیوں نہیں تشریف لائیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے 20 جو ممالک ہیں ان کے تو وزیر خارجہ نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی. اس سے ہٹ کر جو ہے باقی جو نائب وزیر خارجہ ہے کسی بھی جو دیگر ممالک ہیں ان کے انہوں نے شرکت کی. ساتھ ہی ساتھ جو دیگر سینئر قائدین ہیں وہ بھی یہاں پر آئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ سب نہیں آئے. جو دیگر ممالک ہیں ظاہر طور پر کسی کا کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ آ سکتا ہے, کسی نے اپنے نائب وزیر خارجہ کو بھیجا ہے, کوئی جو ہے وفد کی شکل میں آئے ہیں, تو انہوں نے اپنی شرکت یقینی بنائی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب متفق اس بات پہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے, اور افغانستان چونکہ انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہاں پر ان کی مدد کی جائے, کیونکہ وہاں اگر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور وہاں بھوک کی فضا اس طرح قائم رہی تو وہاں پر جو ہے ایک بڑے پیمانے پر جو لوگ ہیں وہ مر سکتے ہیں بھوک سے, افلاس سے. تو سب جو ہے انسانی ہمدردی کے تحت اس پر جو ہے وہ راضی ہے. اس کے ساتھ OIC سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں رشا, تو اس اجلاس میں IMF کے نمائندے, عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کے نمائندے شریک ہوئے. ساتھ ہی ساتھ جو دیگر بڑے بڑے ملک ہیں ان کے مبصرین نے بھی جو ہے اس اجلاس میں شرکت کی, اور سب جو ہے طالبان کے لیے ان کی دلوں میں جو ہے ان کی زبانوں پر نیک تمنائیں تھیں, نیک تمناؤں کا وہ اظہار کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اجلاس کے بعد جو افغانستان کے معاشی حالات ہیں اس میں بہتری کافی حد تک آ سکتی ہے. اچھا OIC کا جو اجلاس ہے اس میں جو ممالک شریک ہوئے ہیں, کیا یہ سب مل کر امریکن پالیسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے جب افغانستان میں جب نیٹو دیگر جو ممالک تھے, طالبان نے ایک بہت بڑی کوشش کی ہے. کوشش کے بعد جو ہے وہاں سے انہوں نے ان فوجوں کو جو ہے وہ نکالا ہے, وہاں پر طالبان کی حکومت آئی ہے. لیکن یہ بات بھی یہاں پر جو ہے حقائق پر مبنی ہے, حقیقت پر مبنی ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت ہم مانے یا نہ مانے وہ سپر پاور ہے. تو سپر پاور کو للکارنا, ان کو جو ہے ان کے سامنے ڈٹ کھڑے
होना, शीशा पे दीवार बनकर रहना यकीनी तौर पर ये मुश्किल काम है, लेकिन चाइना जो है वो भी इस वक्त आंखें दिखा रहा है अमेरिका को। लेकिन अरीशा, अगर जो हमारे इस्लामी ममालिक है, अगर वो ऐसी है, अगर उनमें इत्तेफाक इस तरह होता जिस तरह आज उन्होंने मुजाहिरा किया है, जी। तो मैं समझता हूँ कि कभी भी किसी भी इस्लामी मुल्क पर इस तरह के हालात जो है वो नहीं आ रहे होते। लेकिन हम में इत्तेफाक नहीं है। अब देखिए, शाम के हालात आपके सामने है, इराक के हालात आपके सामने है, इस तरह जी। कश्मीर पर क्या हो रहा है उस पर जो है ओआईसी के जितने भी ममालिक है वो खामोश है। अगर जिस इत्तेहाद का, जिस यूनिटी का हमने आज मुजाहिरा किया है, आज अगर ये सब मिलकर अफगानिस्तान के लिए सोच सकते हैं, अगर दुनिया के दीगर ममालिक जिसमें मुसलमान ममालिक है, अगर उनके लिए हम खड़े होके एक आवाज जो है हम बुलंद कर लेते, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका कुछ भी नहीं है। अगर 373 उस वक्त गजा में जो है 373 अगर 1000 पे हावी हो सकते हैं, तो इस वक्त भी जो 57 ममालिक है वो पूरी दुनिया पर हावी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम में जी। इत्तेफाक हो, हम में इत्तेहाद हो, और ये इत्तेफाक और इत्तेहाद की फिजा जब कायम होगी तो हम दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो बादशाहनुमा का कौल है कि हमने इस बात पे जो है वो इत्तेफाक किया है कि हम कभी इत्तेफाक नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे बात कर रहे थे कि हम अफ़गानिस्तान में अमन की जो फ़िज़ा है वो कायम हो सकती है। उम्मीद है कि इस इजलास के बाद अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं।